अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। की टॉप स्टोरीज है मुज़ाकरात क्या नेक नियत और समत उसकी दुरुस्त है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस पे बात करेंगे। हुकूमत और अपोजिशन बैठ तो गए हैं लेकिन ये कोई मंतकी अंजाम तक मामला पहुंचेगा। इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ आज विफाक ने एक वाइट पेपर जारी किया है, मईशत से मुतालिक है। हमारे साथ तर्जुमान होंगे खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के, बल्कि फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वहाँ के। उनसे हम पूछेंगे कि भाई इस बात में कितनी सच्चाई है जो इल्जामात लगाए गए हैं। नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी क्यों नाफिज नहीं हो पाई पाकिस्तान को? हम देख रहे हैं इस वक्त स्मॉग और जो नेचुरल कैलेमिटीज़ है उनका सामना करना पड़ रहा है जो कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से है, लेकिन हमारी प्रायोरिटीज़ बहुत मिसप्लेस्ड है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पर बात करेंगे। मुज़ाकरात हो रहे हैं लेकिन साथ साथ सबूताज करने वाले एलिमेंट्स भी हमें नजर आते हैं। एक कदम आगे बढ़ के कल एक तकरीर की ख्वाजा साद रफीक साहब ने, और जिसको बाद में राना सनाउल्लाह साहब ने इंडोर्स किया, बल्कि उसमें कुछ एडिशंस की मुज़ाकरात के हवाले से। 7 लोगों का नाम लिया ख्वाजा साद रफीक साहब ने और उसमें 3 लोगों का नाम मजीद डाला राना सनाउल्लाह साहब ने। वो क्या मामला था जरा सुनिए। कुछ अकाबिर सर जोड़े जो हुकूमत का हिस्सा नहीं है और जो पीटीआई के अलाइज नहीं है, मगर वो मैटर करते हैं पाकिस्तान की सियासत। मसलन मौलाना फजलुर रहमान साहब, हाफिज नईम साहब, शाहिद खान अब्बासी साहब, डॉक्टर मालिक बलोच, आफ्ताब खान शेरपाव साहब है, पीर साहब पगारा शरीफ है, चौधरी निसार अली खान साहब है, या इस तरह के और लोग। वो मैं उनको दरख्वास्त करूंगा कि सर जोड़ें, कुछ दानिश्वर साथ में लाए जाएं और सर जोड़ के देखें कि इस मुसीबत से निकलने का रास्ता क्या है। इन नामों में मियां नवाज शरीफ का नाम होना चाहिए, इन नामों में इमरान खान साहब का नाम भी होना चाहिए और इन नामों में आसफ अली जरदारी साहब का भी नाम होना चाहिए। ये लोग बैठ जाएं जो बहरान 70 सालों से इस मुल्क को घेरे हुए हैं, ये 70 दिनों में खत्म हो सकते हैं। जहाँ पीएमएलएन के अंदर ऐसी सोच है, दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ हनीज अब्बासी की तरह के भी लोग हैं, वो भी एक पीएमएलएन की हार्ड कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि बात करने की जरूरत क्या है, ये अचानक बातचीत तो हो क्यों रही है, इसके पीछे कौन है, क्या कोई बिठा रहा है, कि इनको मिलकर किसी ने दबाव डाला है। सो पीएमएलएन में क्लियरली कुछ कॉर्नर्स इन मुलाकात, इन बातचीत, इन मुज़ाकरात से खुश नहीं है। वो क्या कहते हैं सुनिए। जरूर सवाल पूछूंगा, बार बार ये सवाल पूछूंगा कि वाई नाउ पिछले 15-20 दिनों में क्या चीज हुई है कि एकदम मुज़ाकरात पे आमादा हो गए और कमेटी अपने आप कमेटी भी बना देती है कि साथ ना गलबात करो। ये कोई मुझे राज तो बताए, स्पीकर साहब बता दें, साद रफीक साहब बता दें कि इसके पीछे राज क्या है। शाम मॉडल के ऊपर जत्थों की हुकूमत कायम करने की कोशिश की जा रही है, वो बीएलए की सूरत में हो, वो ख्वारिज की सूरत में हो, पानी पीटीआई की साजिशों की सूरत में हो। अगर आपने इनसे मुज़ाकरात करनी है तो फिर बीएलए से भी कर लें, फिर आप ख्वारिज से भी कर लें। क्या वाकई ये सिर्फ एक तकरीर के हद तक बातचीत है या मुज़ाकरात को सैबोटाज करने के लिए भी कुछ एलिमेंट सामने आए हैं? तहरीक इंसाफ समझती है कि ये जानबूझ के मुज़ाकरात को यहाँ पे रोकने के लिए, उनमें बदमज़गी पैदा करने के लिए ख्वाजा आसिफ साहब ऐसे बयान देते हैं। और जो फैसल चौधरी साहब है उनका तो ख्याल है कि पार्टी के अंदर जो मरीम नवाज ग्रुप है वो नहीं चाहता कि बातचीत हो। जरा इनका मौक़िफ़ भी सुनिए। ख्वाजा आसिफ मेरे ख्याल में उन एलिमेंट्स में से है जिनमें उनकी अपनी पार्टी के लोग कहते हैं कि ये इस अमल को सबूताज करना चाहते हैं। इस तरह के स्पॉयलर्स डोंट मैटर। हुकूमत में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं या किसी जगह पे कुछ एलिमेंट्स हैं जो मुज़ाकरात को संजीदगी से नहीं ले और मुज़ाकरात को जो है वो सबूताज करने की, जो मैंने आपको कहा कि एक ग्रुप है नून लीग में और हुकूमत में मरीम नवाज क्योंकि ये सबूताज करना चाहता है मुज़ाकरात को, ये नहीं होना चाहिए। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ शाहिद खान अब्बासी साहब मौजूद हैं, साबिक वज़ीर आज़म और सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी के। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आपका नाम लिया ख्वाजा साद रफीक साहब ने, हमने कहा आपको बुला के से पूछें कि आप उनको उन चंद समझदार लोगों में से लगते हैं। ख्वाजा साहब ये कह रहे थे कि भी बैठ कर बात करनी चाहिए, फिर बाद में राना सनाउल्लाह साहब ने उसमें इमरान खान, जरदारी, नवाज शरीफ साहब का नाम भी डाला है। फिलहाल जो मुज़ाकरात हो रहे हैं हुकूमत और अपोजिशन के, इनकी समत दुरुस्त है, नीयत दुरुस्त है, या एटलीस्ट हम इसी पे इत्तेफाक कर ले कि जी शुक्र है कि कोई बात तो कर रहा है ना कहीं? नहीं, बात करना अच्छी बात है लेकिन मुझे इसमें कोई हल नजर नहीं आता, क्योंकि हुकूमत और अपोजिशन है ना, उनके पास एक फोरम मौजूद है, वो पार्लियामान है। तो पार्लियामान में बात कर लें जो भी आपने करनी है, इसमें बाहर जाकर मुज़ाकरात करने की क्या जरूरत है? अगर आपने मुल्क की बात करनी है, मुल्क के मसाइल की बात करनी है तो आप पार्लियामान में करें। हुकूमत ये तो फरीक है ना इस सारे मामले में, हुकूमत और अपोजिशन जो है। तो मेरी समझ में नहीं आता क्या बात करेंगे आपस में, क्या उसे मिलेगा। हुकूमत के अंदर आप देख लें कितनी ग्रुपिंग्स बनी हुई हैं,
کچھ کہتا ہے کہ بات ہی نہیں ہونی چاہیے، کوئی کہتا ہے بات کریں. یہ عجیب سے معاملات ہیں، لیکن اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ آج اس جو ہمارے ملک کے اندر یہ انتشار ہے، یہ جو ایک ڈویژن پیدا ہو گیا ہے اپوزیشن کے درمیان، حکومت کے درمیان، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. پارلیمنٹ میں اور اس کمیٹی کے ذریعے بات کرنے میں کیا فرق ہے؟ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا بڑے معاملات کے اوپر کمیٹیوں نے بات کی، کیونکہ ریپرزنٹیشن تو انہی پارٹیز کی ہوتی ہے نا جو پارلیمان میں بیٹھی ہوئی ہیں. تو پارلیمنٹ کے فلور پہ ایسا کیا ڈفرنٹ ہوگا وہاں پہ جو کمیٹیاں آپس میں نہیں کر سکتی؟ جی، کمیٹیاں ان کو پارلیمان ہی اختیار دیتی ہے کہ آپ جائیں اس ایشو پر بات کریں، اسپیسیفک ایشوز پر. اگر آپ نے ایک جنرل بات کرنی ہے ملک کے مسائل پر تو اس کے فورم پارلیمان ہے. آپ کمیٹی میں بھی بات کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس طرح مسائل حل ہوتے نہیں ہیں. آج ایک کلیئر ڈیوائیڈ ہے حکومت کے رویے میں یا ان کی سوچ میں اور اپوزیشن جو ہے. حکومت کہتی ہے کہ جی آپ نے جرم کیا، ہم آپ کو جیل میں رکھیں گے. حکومت کہتی ہے جی الیکشن ٹھیک ہوئے، ہم کرسی پر بیٹھے رہیں گے. عمران خان صاحب کا موقف یہ ہے پی ٹی آئی کا کہ عمران خان کو رہا کریں، یہ کیس ختم کریں اور جو الیکشن چوری ہوئے اس کو درست کریں. اس میں یہ اتنا بڑا خلیج ہے کہ اس کو آپ کیسے برج کریں گے؟ اس لیے جو بات سعد رفیق صاحب نے کی ہے اس کے اندر وزن ہے کہ ایک تھرڈ پارٹی اس معاملے کو برج کر سکتی ہے. وہ کون ہوگی تھرڈ پارٹی؟ جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جو لوگ ہیں جو نہ اپوزیشن کے ساتھ ہیں نہ حکومت کے ساتھ ہیں، وہ اس معاملے کو برج کرنے کا رول ادا کریں. کیسے کریں گے؟ اس کا کیا خاکہ ہوگا؟ ملیں گے سب سے، دیکھیں وہ سب سے ملیں گے کہ بھائی آپ بتائیں آپ کے کیا، وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک میڈیٹر کا رول ادا کریں گے. ٹھیک ہے، یہاں بھی سنیں گے وہاں بھی سنیں گے. ایک تیسرا فریق بھی ملک میں ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہے، آپ کو ان کو بھی شامل کرنا، بلکہ آپ کو جوڈیشری کو بھی شامل کرنا پڑے گا. یہ سب سے بات چیت کر کے اس راستے کا حل نکالیں کہ آج اس طرح ملک ہم چل رہا ہے، یہ اس طرح نہیں چل سکتا. آپ یقین کریں یہ ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے اس نفاق کو دور کرنا پڑے گا، کچھ اعتماد ری بلڈ کرنا پڑے گا پولیٹیکل سسٹم کے اندر. اسٹیبلشمنٹ جو اس کا حصہ ہے وہ کیا چاہتی ہے، جوڈیشری کیا چاہتی ہے، یہ اس سارے معاملے کو آپ کو ایک اتفاق پیدا کرنا ہے، اعتماد ری بلڈ کرنا. لیٹس گو پارٹی ٹو پارٹیز کو ڈسکس کرتے ہیں. حکومت کیسے اعتماد بلڈ کر سکتی ہے اگر اس وقت کرنا ہے؟ کیونکہ زیادہ ذمہ داری تو ان پہ ہی ہوگی نا. نہیں، حکومت دیکھیں، حکومت کو اپنے سٹانس سے پیچھے ہٹنا پڑے گا. اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ حکومت ایک مینیپولیٹڈ الیکشن کا نتیجہ ہے. یہ عوام کا مینڈیٹ نہیں رکھتے، ان کی پرفارمنس بھی نہ ہونے کے برابر ہے. تو اب آپ اگر یہ اڑے رہیں کہ میں جو کروں گا، حکومت کی پرفارمنس دیکھ لیں، کیا انہوں نے قانون بنائے ہیں. پہلی دفعہ دارالحکومت میں گولی چلی ہے، لوگ مرے ہیں. تو اب آپ نے اس سارے سٹانس سے پیچھے ہٹنا ہے. اب کرنا آپ کو یہ پڑے گا ملک کے لیے. اگر ملک کی بات، یہاں بات ہمیں ملک کی کرنی پڑے گی. باقی جو ریلیف کسی شخص کو ملتا ہے یا کسی جماعت کو ملتا ہے یا اس کی کسی موقف کی تائید ہوتی ہے، نفی ہوتی ہے، وہ ایک سیکنڈری بات ہے جو اسی حل سے نکلے گی. آپ کو جب ملک کے مسائل کا حل ڈھونڈیں گے، مثلا آج پاکستان کی سب سے بڑی ضرورت ریفارم ہے، تو آپ کو ایک ریفارم کا ایجنڈا طے کریں، اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں. جب آپ امپلیمنٹیشن کی موڈیلٹیز ڈسکس کریں گے، اس کا میتھڈ ڈسکس کریں گے، اس سے یہ سارے معاملات کی ریلیف نکل آئے گی. ٹھیک ہے، تو حکومت کو اپنے سٹانس سے پیچھے ہٹنا پڑے گا. آپ نے کہا یہ بات، حکومت کو بھی، اپوزیشن کو بھی، سب کو راستہ دینا ہوگا. ٹھیک ہے، پہلے حکومت کی بات کر لیں. حکومت اپنے سٹانس سے پیچھے ہٹ جائے تو پھر ان کے پلے بچے گا کیا؟ سیاست تو ہے نہیں. حکومت کو اگر پیچھے اپنے سٹانس سے ہٹ جائے تو جو ہلکی پھلکی حکومت سے کمزوری بھی ہاتھ سے چلی جائے گی، تو ان کی تو سیاسی بقا کا مسئلہ ہے نا. سر اس میں کوئی سیاسی بقا کا مسئلہ نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کرسیاں چھوڑ دیں. میں آپ کی جو کرسیوں کا ایک زوم آپ کے پاس ہے اس سے ذرا پیچھے ہٹ جائیں. آپ سے ملک نہیں چل رہا، اس بات کا اعتراف کریں. آپ جو رولنگ کولیشن ہے اس کے اندر ذرا ڈفرینسز دیکھیں. کل بلاول بھٹو صاحب نے کیا باتیں کی، ایک واضح فریکچر ہے رولنگ کولیشن کے اندر. تو ملک کیسے چلے گا؟ آج جب ہم ملک چلنے کی بات کریں گے، اس کا راستہ ڈھونڈیں گے کہ ملک کیسے آگے چلے گا، اپوزیشن کو بھی شامل کریں گے، وہاں سے آپ کو ملک کے سیاسی مسائل کا حل ملے گا. ٹھیک ہے، تو حکومت کو تھوڑا سا اپنے سٹانس سے پیچھے ہٹنا پڑے گا، اپوزیشن کو بھی اپنے سٹانس سے پیچھے ہٹنا پڑے گا. اس کا مطلب ہے کہ سب سے بڑا تو حکومت کو یہی چاہیے نا کہ وہ اس مینڈیٹ کو مان لیں، اس نظام کو چلنے دیں، کسی مڈ ٹرم الیکشن کے اوپر مان لیں، فی الحال مت تنگ کریں. یہی چاہیں گے نا، اسی سٹانس سے ہٹ سکتے ہیں. اور کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں کہ آپ بھی حصے دار بڑے اس ریفارم پروسیس کے اندر جس کی آج ملک کو ضرورت ہے. عمران خان صاحب، پی ٹی آئی آج جو بات کر رہی ہے وہ صرف عمران خان کی ریلیز کی بات کر رہی ہے، کوئی اور ان کی ڈیمانڈ نہیں ہے. یہ الیکشن جو ہے وہ غلط ہے،
اس میں کوئی شبہ نہیں، مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے الیکشن ملک میں چوری ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ صرف یہ ایجنڈا رکھ کے مذاکرات کی ٹیبل پہ کہ پہلے یہ حل کریں پھر مذاکرات ہوں گے، ان کے ووٹر کی پرائیورٹی نمبر 1 یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو باہر لے کے آئیں گے، یہ لیڈرشپ کی تقاضا ہوتا ہے نا، یہ لیڈرشپ کا تقاضا ہوتا ہے کہ آپ ان ایشوز کو ایک ثانوی حیثیت دیتے ہیں، آپ ملک کے معاملات کو جو اصل حیثیت ان کو دیتے ہیں کہ ملک کے معاملات حل کرنے کے لیے بیٹھیں، ان معاملات کو حل کرنے کے لیے نہ بیٹھیں کہ کون جیل میں پڑا ہے، کس نے ڈالا ہے، کیوں ڈالا ہے، کیسے ڈالا ہے، اس معاملے کو ثانوی حیثیت دیں، ملک کے معاملات کو سر فہرست رکھیں، اس کا حل جب آپ ڈھونڈیں گے آپ کو ان سارے معاملات کا حل مل جائے گا۔ کیسے ہوگا؟ کانفیڈنس بلڈنگ معیار کیا ہو سکتا ہے؟ فار ایگزامپل سب بیٹھے ایجنڈا طے کریں، ریفارم کیا کرنا ہے ملک میں۔ نہیں، ریفارم ہوگا کیسے؟ کیسی حکومت جس کی آپ کہہ رہے ہیں لیجٹمیسی ہے، جو ان سے حکومت نہیں چل رہی، ریفارمز تو بڑا ٹف ایجنڈا ہوتا ہے، وہ تو بڑی پاپولر گورنمنٹس کرتے ہیں آ کے، یہ کیسے ریفارمز کر لیں گے اتنی فریکچرڈ ڈیموکریسی؟ کرنا شروع کر دیں، آپ کے پاس ابھی تک کوئی ایسی پلان ہی نہیں ہے کہ آپ ریفارمز کیا کریں گے، نیت بھی نظر نہیں آ رہی، آپ بیٹھ جائیں نا، اسپیس ہی نہیں ہے، پھر آپ بیٹھیں گے۔ ہر ایک کی اپنی سوچ ہے نا، ہر ایک کہتا ہے میں نے مینیفیسٹو بنایا ہوا ہے، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں سب ٹھیک کر دوں گا، تو آپ بیٹھیں، سب ٹھیک کریں، مل کر ٹھیک کریں۔ موڈیلٹیز جو ہیں اس کے بعد طے ہوں گی، پہلے آپ نے ایجنڈا طے کرنا ہے، ملک کو ضرورت کیا ہے، ہم نے اس کو کیسے کرنا ہے، یہ اگلا سٹیپ ہے۔ سو پاپولر لیڈر کے جیل میں ہونے کے باوجود آپ کا خیال ہے کہ ریفارمز ہو سکتے ہیں، ایجنڈا طے ہو سکتا ہے، کہ آپس میں کسی بات کے اوپر اتفاق ہو سکتا ہے؟ ان کے معاملے کا بھی حل وہیں سے نکل آئے گا نا، جیل میں سارے گئے، جیل میں کوئی ایسی قیامت نہیں آ جاتی، غلط بات ہے، میں بالکل اس کے حق میں نہیں ہوں، ہم نے ہر پولیٹیکل لیڈر کو جیل میں ڈالا ہے، آج بھی ڈالا ہوا ہے، ان کو تھوڑا صبر کر لیں، جہاں سال گزر گیا 2-4 مہینے اور گزر جائیں گے، لیکن جب آپ ریفارم کا پروسیس شروع کریں گے تو جس معاملے کے تحت وہ جیل میں گئے ہیں وہ پروسیس بھی آپ کو ریفارم کرنا پڑے گا، وہ بھی اصلاحات کا حصہ ہوگا کہ ہم جعلی کیس نہیں بنائیں گے، جعلی کیس بنانے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی، یہ چیزیں آپ کو درست کرنی ہے۔ ملک کے نظام کا ہر حصہ ناکام ہو چکا ہے، آپ نے اس سارے کو ری بلڈ کرنا ہے، وہ کسی ایک جماعت کے بس کی بات نہیں۔ کس کی ذمہ داری زیادہ ہے؟ نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب، زرداری، ان تینوں کا نام بھی لیا رانا ثناء اللہ صاحب نے، اس وقت ان میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ کردار کون ادا کر سکتے ہیں تینوں میں سے؟ یہ تینوں کو بیٹھنا پڑے گا، یہ تینوں آج بڑے حصے دار یہ ہیں، لیکن وہ تینوں اس معاملے سے لا تعلق ہیں۔ خاص طور پہ نواز شریف صاحب کیوں لا تعلق نظر آتے؟ چلے زرداری صاحب تو پھر بھی صدر پاکستان ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے فنکشنل ہیں اس پورے نظام میں، نواز شریف صاحب تو بالکل الگ تھلگ۔ سر یہ اس کا جواب وہی دے سکتے ہیں، ان کی جماعت تو موجود ہے نا، ان کے بھائی وزیر اعظم ہیں، ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہیں، وہ موجود ہیں، وہ اس میں حصہ لے لیں۔ لیکن جو بڑے بڑے بحران آئے ان میں ان کی آپ کو لگتا ہے کمی محسوس ہو رہی ہے؟ ہی شوڈ ہیو لیڈ فرام دی فرنٹ اینڈ ہی از ناٹ ڈوئنگ اٹ، یا تو وہ اکتا گئے ہیں سیاست سے کہ بس ٹھیک ہے اب دل اٹھ گیا ہے میرا؟ نہیں، وہ اکتا نہیں سکتے، دیکھیں یہ ذمہ داری ہے، آج ان کی ذمہ داری ہے، وہ اس ملک کے سینئر ترین سیاستدان ہیں، ان کو آج رول ادا کرنا چاہیے، ان کو نظر آنا چاہیے رول ادا کرتے ہوئے، اس معاملے کو حل کرتے ہوئے۔ یہ اس سیاسی انتشار میں آپ کا ملک ایک قدم آگے نہیں بڑھے گا، پیچھے جائے گا، نہ یہاں کوئی انویسٹمنٹ آئے گی، نہ اکانومی گرو کرے گی، نہ نوکریاں بنیں گی، نہ کاروبار بڑھے گا، نہ نوجوان کو کچھ ملے گا، یہ مایوسی بڑھتی جائے گی سیاسی انتشار کی وجہ سے۔ اس لیے آپ نے ان سب کو درست کرنے کے لیے ہم سب کو اپنا رول ادا کرنا ہے، ہم حکومت میں ہیں یا نہیں ہیں، پارلیمان میں ہیں یا نہیں ہیں، آج اس ملک کی پولیٹیکل لیڈرشپ، ملٹری لیڈرشپ، جوڈیشل لیڈرشپ، ان سب کی ذمہ داری ہے، یہ 200 آدمی نہیں ہے، یہ 10 لوگ بھی نہیں ہیں، آج ان کو بیٹھ کر آگے کا ایجنڈا طے کرنا ہے، پھر اس کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے وہ طے کرنا ہے، اس کے اندر یہ باقی معاملات بھی طے ہو جائیں گے۔ مڈل وے کیا ہے جو ون ون سچویشن دونوں کے لیے؟ بیکاز دیکھیں ایک تو پولیٹیکل فیس سیونگ بھی چاہیے، ملک بھی ٹھیک بات ہے وہ آپ کے لیے مقدم ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ اپنی سیاست کو بھی انہوں نے چلانا ہے نا۔ تحریک انصاف اپنے بیانیے سے ہٹ جائے کہ ہم الیکشن کو کی دھاندلی کے اوپر اگریسو اپروچ نہیں اپنائیں گے تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ نواز شریف صاحب اگر عمران خان صاحب کو پولیٹیکل سپیس دے دے تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ یہ تو ڈو اور ڈائی نہیں، یہ زیرو سم گیم نہیں ہے، ڈو اور ڈائی نہیں ہے، ہمیشہ راستہ نکلتا ہے۔ یہ 2018 میں بھی یہی معاملہ تھا، ایک بڑی سوچ تھی کہ مت پارلیمان میں جائیں، لیکن پھر یہ فیصلہ ہوا ٹھیک ہے جو کچھ ہو گیا اس سے ہم سبق حاصل کریں، لیکن کم از کم نظام کو چلنے دیں۔ اب ضرورت اس سے مختلف ہو گئی ہے، اس سے بھی زیادہ ضرورت بڑھ گئی ہے کہ آپ ملک کی بات جب کریں گے تو آپ کی جو یہ شکایات ہیں جو بالکل بجا ہیں، کیونکہ یہ بھی ملک کے جو معاملات کی خرابی ہے اس کا حصہ ہے، الیکشن کی خرابی جو ہم لوگوں کو جیل میں ڈالتے ہیں، اس کا بھی حل وہیں سے اس ایجنڈے سے نکلے گا
جو آپ بیٹھ کر طے کریں گے. اس میں کوئی جماعت باہر رہے گی تو پھر آپ کا ایجنڈا طے نہیں ہو سکے گا. تو اپوزیشن جو بڑی جماعتیں ہیں, خاص طور پر اپوزیشن جو ہے, اس کو اس ایجنڈے کا حصہ بننا پڑے گا. امپلیمنٹیشن کے لیے اب اگلا سٹیپ ہے, وہ کیسے کریں گے اس کا بھی معاملے طے ہو سکتے ہیں. یہ صورتحال ایسی ہے جیسے کل نام جو لیے ہیں سعد رفیق صاحب نے, اس میں آپ کا نام بھی ہے, دیگر لیڈران کا نام بھی ہے, تیار ہوں گے اس وقت وہ آگے آنے کے لیے؟ فار ایگزامپل میں آپ سے پوچھوں کہ اگر آپ کی جماعت تیار ہوگی اس میں بالکل. یہ آج ہماری سیاست کی بات نہیں ہے, آج ملک کی بات ہے, آج ملک کو جوڑنے کی بات ہے, آج ملک کے مسائل کے حل کی بات ہے, ملک کی ریفارمز کی بات ہے. سیاست کا مقصد ہونا چاہیے نا. سیاست کا مقصد کسی کو جیل میں ڈالنا ہے, کسی کو نکالنا نہیں ہے. سیاست کا مقصد ملک ہے, اس کے عوام ہے. ہم اس کی باتوں کو یہاں کر نہیں رہے. تو آپ ملاقاتیں شروع کریں نا, کوشش کریں ملنا ملانا سٹیک ہولڈرز. آپ کہہ رہے, کیونکہ میں نے آپ کو دیکھا ہے ملاقاتیں کرتے ہوئے بھی. اب تو جی ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں. جو سعد رفیق صاحب نے کہا ہے, میں بالکل اس بات سے, یہی بات ہم بھی کر رہے ہیں, میں اس سے اتفاق کرتا ہوں, اور ہم کوشش کر رہے ہیں. اس میں جو دیگر لوگ ہیں ان سے بات چیت ہو رہی ہے. پھر ہم جائیں گے سب کے پاس, ان کے پیر ویر پکڑیں گے کہ بھئی مہربانی کریں, اس ملک کے بارے میں کچھ سوچیں. بات تو اتنی بات مشکل نہیں ہے, لیکن کچھ انا کا مسئلہ بن گیا ہے, کچھ ہم نے بڑی ریجڈ پوزیشنز لے لی ہیں. اگر پہلی ملاقات کرنی ہو تو کس سے کریں گے آپ؟ پہلی ملاقات تو اپوزیشن اور حکومت سے کریں گے. ٹھیک ہے. باقی اس کے بعد آتے ہیں. وزیر نواز شریف صاحب سے کریں گے, شہباز شریف صاحب سے کریں گے, جو بھی حکومت یہی ہے نا, جو بھی بات کرنا چاہیے. شہباز شریف صاحب کے پاس اتنا اختیار ہے کہ نواز شریف صاحب کے پاس زیادہ اختیار ہے؟ دیکھیں وہ پھر وہ فیصلہ کر لیں نا, وہ ہم نہیں کر سکتے. وہ فیصلہ وہی کر لیں کہ حکومت, پارٹی تو مسلم لیگ نون ہی ہے نا. چلے سعد رفیق صاحب سے آغاز کر سکتے ہیں, انہوں نے آپ کا نام ہی لے لیا. تو سعد رفیق صاحب براہ راست تو اقتدار کا حصہ نہیں ہے, لیکن ان کو رائے دے سکتے ہیں, جیسے ہم بھی رائے دیتے ہیں. ہم بھی اقتدار کا حصہ یا اپوزیشن کا حصہ نہیں ہے, لیکن کم از کم اس معاملے کو جوڑنے میں, اس معاملے کو حل کرنے میں اپنا رول ادا کر سکتے ہیں. یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو ساری ملاقاتیں ہوتی ہیں, اس میں یہ تو اندرونی سیاست ہے نا, کتنی اختیار ہوتا ہے حکومت کا, کتنے مجبور ہوتے ہیں وہ؟ کیونکہ میں عرفان صدیقی صاحب کا بیان آپ کو سنانا چاہتی ہوں, پھر میں بتاتی ہوں کہ آپ اقتدار کاریوں میں رہ چکے ہیں. صدیقی صاحب ان مذاکرات کے حوالے سے لچک کے بارے میں کیا کہہ رہے, ذرا سنیے. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مذاکرات کو آگے بڑھاتے وقت تھوڑی دیر کے لیے ہم پی ٹی آئی کی نشستوں پہ بیٹھ جایا کریں ذہنی طور پر, اور ان کی کیفیت کا ادراک کیا کریں, احساس کیا کریں, اور تھوڑی دیر کے لیے وہ ہماری نشستوں پہ بیٹھ جایا کریں, روحانی طور پر, ذہنی طور پر, فکری طور پر, کیونکہ وہ بھی حکومت میں رہے ہیں نا, اسی طرح مشکلات کا شکار رہے ہیں جس طرح وہ ہیں آج. ہم ایک دوسرے کی مشکلات کو, ایک دوسرے کی حدود کار کو, اور ایک دوسرے کے جذبات کی شدت کو سمجھیں گے تو بات آگے چلے. حکومت کی کوئی مجبوریاں ہوتی ہیں, حدود کار ہوتی ہے, ان کے پاس زیادہ روم نہیں ہے اس وقت بات چیت کر. وہ بھی اسی معاملے کے حل کا حصہ ہے. ہمارے ملک میں ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. وہ بڑھ گئی ہیں, بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. تو مجبوریاں ختم کرنے کی ضرورت ہے, حکومت کی جو مجبوریاں ہیں, کیونکہ سارے اس میں حصے دار بنیں گے نا. جو بھی اس ملک کے معاملات پر جن کا اثر ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, جوڈیشری ہے, وہ بھی حصے دار بننا پڑے گا ملک کے مسائل کے حل میں. وہ اسے باہر نہیں رہ سکتے, نہ وہ رہنے چاہیے. اس لیے آپ کو یہ معاملہ بھی جو ملک کی, جو حکومت کی مجبوریاں ہیں, حکومت کی مجبوریاں ملک کی ترقی میں آڑے نہیں آ سکتی. ریفارمز کی امپلیمنٹیشن میں, ریفارمز کو بنانے میں آڑے نہیں آ سکتی. یہ ممکن نہیں ہے. ہماری کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے کہ اپنے ملک کو درست نہ کریں. نہیں, عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنا تو مجبوری ہے نا, باہر آ گئے تو ان کو لگتا ہے پاپولیرٹی بہت زیادہ مشکل پیدا ہو جائے گی. یہ مجبوریاں ہیں, یہ خواہش ہے یا شوق ہے؟ اگر عمران خان کو اندر رکھنے ہی مجبوری ہے, پھر آپ کا تو ختم ہو گیا نا آپ کا پولیٹیکل سٹیٹس. جو حکمران جماعت یہ سمجھتی ہو کہ اگر اپوزیشن لیڈر باہر آ گیا تو مجھے میری حکمرانی کو خطرہ ہے, پھر ان کو میرے خیال حکومت چھوڑ ہی دینی چاہیے. 20 جنوری کے بعد کی سیاسی صورتحال میں آپ فرق دیکھ رہے ہیں, کیونکہ جب تبدیلیاں ہوں گی دنیا بھر میں, پالیسی شفٹ ہوگا پاکستان میں, آپ کو لگتا ہے کہ سیاست کا میدان میں کچھ ڈفرنس آئے گا, کچھ ونڈ آف چینج ہوگی؟ دیکھیے, اگر آپ کے گھر کمزور ہوگا, آپ کے ملک کے اندر انتشار ہوگا, پھر آپ کو لوگوں کی باتیں سننا پڑے گی. پھر لوگ آپ کی باتوں میں, آپ کے کام میں مداخلت کریں گے, پھر آپ کی مجبوریاں بڑھ جائیں گی. اس لیے یہ اپنے گھر کو درست کریں تاکہ آپ پہ دباؤ آئے گا, اور آپ پہ دباؤ آئے گا. آپ کا خیال ہے آپ کا دباؤ, مختلف قسم کے دباؤ آپ پہ آئیں گے. اس کی جو ریجنل کس طرح کے دباؤ کا اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں آپ, کیا یار؟
دیکھیں یہ دباؤ آپ کے پاس آیا ہے نا، ابھی آپ کے سینکشن لگ گئی ہیں، آپ کے جو ادارے ہیں ان پر اس قسم کا دباؤ آئیں گے آپ کے پاس. ٹھیک ہے. اور آپ ایک بڑا ملک ہیں، آپ ایک اسلامی ملک ہیں، آپ ایک نیوکلیر کیپبلٹی رکھتے ہیں، میسائل کیپبلٹی رکھتے ہیں، اس سے دنیا کے بہت کچھ ممالک خائف ہیں، تو وہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں گے آپ پہ. اس کا آپ مقابلہ ایک متحد قوم کے طور پر ہی کر سکتے ہیں. یہ دباؤ میری نظر میں یہ شدید اندرونی سیاست کے حوالے سے بھی دباؤ آئے گا. تحریک انصاف وغیرہ سمجھتے ہیں کہ پالیسی چینج ہوگی، ٹرمپ کے تعلقات اچھے ہیں عمران خان صاحب سے، کوئی ٹویٹ آئے، کوئی آپ دیکھ رہے ہیں ان کے ایڈمنسٹریشن کے لوگ میسج کر رہے ہیں، ٹویٹس کر رہے ہیں، میسیجز کر رہے ہیں، اس طرح کا تبدیلی دیکھ رہے ہیں. یہ بھی ملک پر دباؤ کا حصہ ہے. وہ آپ کی اندرونی جو پالیٹکس ہے اس کو بھی استعمال کریں گے آپ پر دباؤ ڈالنے کے لیے. اس میں مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے. لیکن اگر ہیومن رائٹس وائلیشن کی وہ آڑ لے کر یہ بات کر لیں تو آپ کو خود خیال کرنا چاہیے کہ حکومت جو کام کرتی ہے اس میں ہیومن رائٹس وائلیشن کا کوئی ایلیمنٹ تو نہیں آ جاتا. جیسے ہم نے ملٹری کورٹس کا کیا ہے، اگر ہم یہی ٹرائل سول کورٹس میں، اینٹی ٹیررزم کورٹس میں کر لیتے تو پھر آپ پہ یہ پریشرز نہ آتے. اب وہ آئیں گے تو آپ نے ان کا مقابلہ کرنا ہے. یہ سب معاملات جو میں آپ کو دباؤ کی بات کر رہا ہوں آپ کو یہ اس کا حصہ ہیں اور یہ بڑھیں گے. صحیح. بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب پروگرام سے ہمارے ساتھ موجود تھے. وفاقی گورنمنٹ نے چارج شیٹ کر دیا ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کو معیشت کے جو حوالے سے کے پی کے سیریس ایلیگیشنز ہیں، ان کا جواب لیں گے ہم کے پی گورنمنٹ سے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. وفاق نے آج خیبر پختونخوا حکومت کے خلاف جو ہے اپنا وائٹ پیپر جاری کر دیا ہے. ان کی گورننس کا ریویو کیا، خاص طور پہ جو فائنینشیل ان کی لائبلٹیز ہیں اس حوالے سے بڑی ڈیٹیل پریسر کی. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پریسر کی ہے انفارمیشن منسٹر صاحب نے. ان کی اپنی اکانومی کی کتنی معلومات ہے یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن جو انہوں نے الزام لگایا ہے وہ یہ ہے کہ 10 ماہ کے اندر انتہا کی کرپشن کی گئی ہے. یہ میں کوٹ ان کوٹ ان کی بات کر رہی ہوں. اس کے علاوہ انہوں نے کچھ فگرز کوٹ کیے ہیں کہ کتنے کروڑ روپے کی کس مد میں کہاں فراڈ ہوا ہے، کدھر کس طریقے سے جو آپ کے سرکاری وسائل ہیں ان کو استعمال کیا گیا ہے. کچھ اسلام آباد کے اوپر دھاوا بولنے کا بھی ذکر انہوں نے کیا. جو الزامات ہیں وہ کیا ہیں پہلے وہ سنواتے ہیں، اس کے بعد ہم بات کریں گے خیبر پختونخوا کے ریپرزینٹیو سے. کیا کہا طاہر صاحب نے آج، ذرا سنی. ایک وائٹ پیپر ریلیز کرنا چاہتا ہوں. خیبر پختونخوا 11 سال کی ان کی حکومت ہو جائے گی. وہاں پہ 10 ماہ کے اندر جہاں پہ مس گورننس دیکھنے میں آئی، فائنینشیل کرپشن کے ساتھ ساتھ فائنینشیل ارریگولیرٹی ہے. 152 ارب روپے، 13.2 کروڑ روپے کی فراڈولنٹ پیمنٹس ہیں، فرضی کمپنیز ہیں، اور تمام تر پیسہ سوشل میڈیا کی طرف ڈائیورٹ کیا جاتا ہے. پیسے ایلوکیٹ ہوئے صحت کے لیے، استعمال آپ نے کر لیے دھرنوں کے دوران چڑھائی کرنے کے لیے. یہ 84 ارب روپیہ ہے. 51 کروڑ روپے کی ڈسبرسمنٹ. کوئی مجھے بتا دیں کہاں ہے ڈیم؟ پولیس ریفارمز ہوتے تو پھر یہ لا اینڈ آرڈر کی اتنی بری صورتحال کیوں ہوتی؟ ریسکیو 1112 کی جو گاڑیاں تھی وہ ہم نے دیکھی دھرنوں کے اندر. کیا یہ گاڑیاں اس لیے دی گئی ہیں کہ یہ آپ دھرنوں میں اور پروٹیسٹ میں چلائیں اور سیاسی ورکروں کو اس پہ چڑھا کے آپ اسلام آباد لے کے آئیں؟ پروگرام کے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مشیر برائے خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم خان صاحب. ان کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک اور بات جو آج عطا طاہر صاحب نے کہی، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ جو وفاقی حکومت ہے اس نے معیشت کو سٹیبلائز کیا ہے. یہ بھی سن لیجئے. بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے اعتراف کیا کہ اکانومی سٹیبل ہو گئی. بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے مزمل صاحب. بڑی ہیوی چارج شیٹ ہے. میرا خیال ہے تھوڑے سے پہلے سے سیاسی بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد ٹیکنیکل پوائنٹس پہ بھی آپ جواب دے دیجیے گا. جو سیاسی بات ہے موٹی موٹی وہ یہ ہے جی کہ آپ نے فنڈز استعمال کیے ہیں سرکاری، جس میں آپ کی 1112 کی گاڑیاں استعمال ہوئی ہیں، صوبائی حکومت کی فائر بریگیڈز، ریسورسز استعمال ہوئی ہیں جب اسلام آباد میں جتنی مرتبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ صاحب آئے ہیں. اور وہ جو ہے خاص طور پہ آپ نے سسپیشس جو فنڈز ہیں اور جو انہوں نے کوٹ کیا ہے وہ کوئی 51 کروڑ سسپیشس فنڈز کی مد میں کیا ہے. تو پہلے تو یہ تو بتائیے نا کہ یہ سب کچھ جو استعمال ہو رہا ہے یہ خیبر پختونخوا کے پے رول سے ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے تو ترس آتا ہے کہ مسلم لیگ نون کو معیشت پہ بات کرنے کے لیے اب ان کے پاس بچا کچا یہ عطا طارق رہ گیا ہے، جس کو خود معیشت کی بارے میں الف بے بھی نہیں پتا. اس بیچارے نے یہ جو 150 کروڑ یا پتہ نہیں کتنے کروڑ کی ارریگولیرٹیز بتائی ہیں، وہ ایک اخبار میں 3 دن پہلے چھپی تھی چیز، وہ کیئر ٹیکر حکومت کی تھی، اور وہ بھی
آڈٹ جو ہے irregularities جو ہمیشہ ہوتی ہیں وفاقی حکومت کی بھی ہوتی ہیں, صوبائی حکومتوں کی بھی ہوتی ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ 13 کروڑ روپے کے جو ہے فنڈ پتہ نہیں کون سے. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں ہماری, کیونکہ آپ بھی میڈیا سے تعلق رکھتی ہیں, آپ دوسرے چینلز کو بھی دیکھتی ہوں گی, اپنے چینل کو بھی دیکھتی ہوں گی, تو آپ کو کبھی غلطی سے بھی خیبر پختونخوا کا کوئی اشتہار نظر آئے ٹی وی میں یا اخبار میں؟ اس صوبے میں غلطی سے بھی ایک دفعہ بھی, ٹھیک ہے نا. اچھا, اب اس جب سے میں اور جو علی امین صاحب آئے ہیں, ہماری اشتہاروں کی مد میں ابھی تک 1 روپے کی پیمنٹ نہیں ہے. اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اس پروگرام سے کہ پنجاب حکومت نے جب سے یہ آئی ہیں مریم صاحبہ, اب تک ایڈورٹائزمنٹ میں اور میڈیا اور اپنی انفارمیشن منسٹری میں کتنا بجٹ دیا ہے. یہ جو بات کر رہے ہیں نا سوشل میڈیا کی, سوشل میڈیا کی پیمنٹس ہوتی ہیں انفارمیشن منسٹری سے, اور ہماری انفارمیشن منسٹری میں جو ہے سیلریز کے علاوہ ابھی تک ہم نے اشتہاروں میں بھی پیسہ نہیں دیا. تو یہ انہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہماری حکومت آنے دے, ایسا حساب نکالیں گے. پہلے مہینے میں مریم اورنگزیب پہ 15 کروڑ روپے رشوت لینے کا الزام لگ گیا تھا سوشل میڈیا ڈیجیٹل چینل سے. ہم نے تو آج تک, ہمارے تو اشتہار نہیں لگا تو ہم پیسے کہاں سے دیں گے؟ پھر آپ نے بات کی 11 22 اور یہ وہ. دیکھیں جی, وزیر اعلیٰ صاحب ہیں, جب وزیر اعظم بھی گھومتے ہیں, مریم بھی گھومتی ہیں, یہ سب بھی جو ہے ان کے کانوائے میں جو ہے ایک گاڑی ہوتی ہے, 2-3 ایمبولینسز ہوتی ہیں. اگر وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ گئی اور انہوں نے روک لیے تو اس سے زیادہ ان کی بدنصیبی کچھ نہیں ہے. تیسری چیز یہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ معاشی مقابلہ کرنا ہے نا, تو آپ کر لیں معاشی مقابلہ ہمارے ساتھ. پہلے کوارٹر میں خیبر پختونخوا کا جو ٹارگٹ تھا آئی ایم ایف کا سرپلس کا, وہ 45 ارب تھا. ہم نے 103 ارب روپے کا سرپلس کیا, ریکارڈ. یہ آئی ایم ایف سے جا کے پوچھیں. اور پنجاب جہاں حکومت کر رہے ہیں بڑے تجربے کار لوگ ہیں, 150 ارب کا ان کا سرپلس کا ٹارگٹ تھا, 160 ارب کا خسارہ. تو یہ ہمیں سکھائیں گے. میں تو کہتا ہوں کہ پراپر معیشت دان بٹھائیں, میرے ساتھ بات کرائیں تو مزہ بھی آئے. نہیں تو وہ جو کہتے ہیں کہ صحت اور تعلیم کے جو فنڈز ہیں وہ اسپیسیفکلی کوٹ کیا ہے, وہ آپ نے سیاسی سرگرمیوں کی طرف ڈائیورٹ کیے ہیں. جو صحت اور تعلیم کے ادھر سے کٹ لگا کے آپ نے اس کو فنل کیا ہے اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے اندر. دیکھیں اس بیچارے کو میں یہ کہہ رہا ہوں نا, کچھ سمجھ بوجھ ہو تو پھر بات کریں نا. خیبر پختونخوا میں 9 مہینے میں ریکارڈ, کبھی تاریخ میں اپنے ہی ریکارڈ توڑے, ان کا تو بیچاروں کے پاس کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے. 9 مہینے میں 30.3 ارب روپے صحت کارڈ میں جاری کیے. اب رہا سوال تعلیم اور صحت کا. تعلیم اور صحت میں جو ہے جو سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ہیں, ان کی تنخواہوں کا میں کٹ لگا کے جو ہے دھرنے میں پیسے دے سکتا ہوں؟ کوئی عقل آپ کو مانتی ہے؟ کوئی ان بیچاروں کو سمجھ ہی نہیں ہے نا. میں یہی تو بتا رہا ہوں. ان کا اصل میں آج 2024 کا میں نے تیا پاچا کیا, پورا جائزہ دیا جو انہوں نے کیا. اب انہوں نے قرض کی بات کی, ہماری یہ بڑی مزے کی بات ہے. خیبر پختونخوا جب سے پاکستان بنا اب تک 725 ارب قرض ہے. اگر شہباز شریف جو ہے 180 سے 280 روپیہ نہ گراتے تو خیبر پختونخوا کا قرض ہوتا ہے 450 ارب. اور مزے کی بات یہ, بیچاروں کو کچھ نہیں ملا تو انہوں نے لکھا کہ 2030 میں خیبر پختونخوا کا قرضہ 2500 ارب ہو جائے گا. اور بھائی تمہیں اعلام ہو گیا کہ ہم قرضہ اتنا لیں گے؟ 77 سال میں ہم نے 700 ارب قرضہ نہیں لیا, وہ بھی تمہاری کرنسی کی وجہ سے. اچھا, اب مزے کی بات یہ ہے کہ پنجاب اور وفاقی حکومت کی بات کر لیں. جب سے شہباز شریف 2022 سے حکومت میں آئے ہیں 27,000 ارب روپے قرض لیے 2 سالوں میں. انہوں نے 27,000 ارب جو خیبر پختونخوا کا مجموعی قرض ہے نا, 2700 سال لگے ہمیں 27,000 ارب قرض لینے میں. 2700 سال جو انہوں نے یہ لیے. اور جتنا ہمارا ٹوٹل قرض ہے نا, ٹوٹل ابھی اس وقت 725 ارب, اتنا وفاقی حکومت 1 مہینے میں قرض لیتی ہے. یہ ہمیں کیا سکھائیں گے؟ ان بیچاروں کو کیا پتا کہ معیشت ہوتی کیا ہے. ایک آدھ کام کے آدمی تھا محمد زبیر اور مفتاح اسماعیل, ان کو بھی بھگا دیا. اب یہ اس طرح کے نکمے لوگ جب معیشت پہ بات کرنے کے تو ایسے ٹوٹی ٹوٹی بات ہی کریں گے. لیکن سیاست پہ بھی بات کر رہے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں جی آپ نے ایچ ای سی سے یونیورسٹیوں کو نکال کے ڈائریکٹلی وزیر اعلیٰ کے ماتحت کر دیا ہے, اور اب اس کی وجہ سے ٹیچرز بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں. تعلیمی نظام کو آپ نے سارا وہاں تباہ کر دیا ہے, پھر تنخواہیں نہیں آپ دے رہے ہیں, وہاں پر فنڈز کی مس اپروپریشن کی بات کی ہے انہوں نے. اسپیسیفکلی یونیورسٹیز کا ایچ ایس سی سے آپ نے علحدہ کیا نا. دیکھیں ماریے, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اب ان کو یہاں پہ بھی نہیں پتا نا, تمیز ہی نہیں ہے نا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ایچ اے سی وفاقی سبجیکٹ ہے. وفاقی حکومت جو ہے ایچ اے سی کو تمام صوبوں کو گرانٹ دیتی ہے. صوبے جو ہے ایچ اے سی میں اگر ان کی کوئی کمی بیشی ہو تو اس کے لیے گرانٹس دیتی ہیں.
ان کی تنخواہوں کی ذمہ داری کسی صوبے میں نہیں ہوتی, اس کو گرانٹ دیتی ہیں. اب ہم نے کیوں صوبے کے وائس چانسلر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کو بنا لیا ہے, کیونکہ ایک جو ہے نان جسے کہتے ہیں مینڈیٹڈ بندہ جس کی پوری پارٹی کی ایک ٹکٹ میں سیٹ نہیں ہے صوبے میں, ان کو جو ہے آپ نے گورنر بنا دیا, اور ان کو کچھ پتا تو ہے نہیں, وہ آئے دن کوئی نہ کوئی کام روکتے ہیں. وہ وی سیز ہائر نہیں ہو رہے تھے, تو اب جو ہے وی سیز وغیرہ یہ ہائر ہو جائیں گے. اور یہ ابھی بھی تارک کو ذرا سا ایجوکیٹ کریں, اس بیچارے کو یہی نہیں پتا کہ ایچ ای سی نے کٹ لگایا یونیورسٹیز کے پیسوں کا, اس کا خسارہ ہم پے کر رہے ہیں. اور جو دوسری بات یہ کہ وہ جو ایم کیٹ کے ایگزامز ہوتے ہیں, خیبر پختونخوا کے بچوں نے ہائیسٹ نمبر جو ہے رپورٹڈلی حاصل کیے. سندھ اور ادھر تو ٹیسٹ کے پیپر چوری تک ہو گئے تھے. یہ ہمیں تعلیم کی بات اور سکھا رہے ہیں. نہیں وہ خود تو نہیں کر رہے ہوں گے نا, ان کو وائٹ پیپر دیا ہوگا نا, ان کی ٹیم کی اکانومسٹ نے دیا ہوگا, کوئی پی ایم ایل این کا تھنک ٹینک ہوگا, انہوں نے بیٹھ کے ریسرچ کی. اسی کو بٹھا دیتے نا ساتھ, اس کو ساتھ بٹھا دیتے تو وہ بیچارے کو پتہ لگ جاتا. ابھی تو 3 مہینے ہوئے, دوسرے 3 مہینے کے تو نمبر بھی نہیں آئے, انہوں نے کرپشن کے نمبر بتا دیے. یہ جو کیئر ٹیکر حکومت تھی ان کی, جو شہباز شریف نے اور انہوں نے بنائی تھی زرداری والوں نے, یہ تمام کارنامے وہ جو ہے نا جو ابھی ہم نکال رہے ہیں, 10,000 لوگوں کو نوکریوں پہ رکھ کے چلے گئے تھے, ابھی تک ہمارے آگے 10,000 لوگ آئے ایک سال میں خیبر پختونخوا میں, سب کو نکال رہے ہیں نوکری سے, اور مزید ڈھونڈ رہے. سننے میں آ رہا ہے کہ 5,000 لوگ اور ہیں, 15,000 لوگ کیئر ٹیکر میں جو ہے رکھوا دیے انہوں نے. تو یہ تو انتہا حال ہے. اب میں آپ سے درخواست کروں گا کہ پنجاب کا آپ نے ضرور اپنی ذمہ داری میں جو ہے انفارمیشن منسٹری کا اور جو اشتہاروں کا بجٹ ہے وہ نکلوانا ہے. سر وہ تو وائٹ پیپر آپ لوگ جاری کریں نا, یہ تو اچھی بات ہے, ہم بھی کرتے ہیں, لیکن آپ بھی ساتھ ساتھ وائٹ پیپر جاری کریں. انہوں نے ایٹ لیسٹ چلے گورننس کے اوپر آپ کے جو سوالات اٹھائے ہیں اس کا آپ جواب دے رہے ہیں. ایک اور جو انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا جی پنجاب کے اندر تو باقی صوبوں میں تو ہم پرائس کنٹرول کر رہے ہیں, کمیٹیاں بھی بنائی ہیں, مور اور لیس وہاں قیمتوں پہ قابو پایا ہے. آپ لوگوں نے پرائس کنٹرول کمیٹیاں بنانے کی زحمت تک نہیں کی ہے خیبر پختونخوا میں, یہ بھی الزام ہے آپ کا. اچھا, اب بیچارے کو یہ بھی نہیں پتا کہ نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی جو ہوتی ہے وہ بنتی ہے فیڈرل لیول پہ. جو شوکت ترین صاحب جب وزیر خزانہ تھے اور میں جب ان کا ترجمان تھا, ہر بدھ کو ہم وفاقی حکومت میں اس کی میٹنگ کرتے تھے تمام صوبوں کے ساتھ. یہ وفاقی حکومت اور تمام صوبے کوارڈینیٹ کرتے تھے. ان بھائی صاحب لوگوں کی جب سے حکومت آئی ہے, پہلے مفتاح صاحب تھے, پھر اسحاق ڈار صاحب آئے, وہ انہوں نے ایک میٹنگ کرنے کی زحمت نہیں کی. اب اس کو اٹھا کے پھینک دیا ہے پلاننگ کمیشن میں احسن اقبال صاحب کے پاس. احسن اقبال صاحب نے بھی ایک میٹنگ نہیں کی. یہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کی میٹنگ کرتی ہے, اور صوبوں میں جو ہوتی ہے وہ جو صوبائی حکومت کے جو کمشنر ہوتے ہیں وہ بازار میں چیک کرتے ہیں قیمتیں, وہ ہماری ان سے زیادہ فعال ہے. ہماری ایک ایپ ہے جس میں باقاعدہ ڈائریکٹ کمپلین ہوتی ہے, اور وہاں جا کے ہم باقاعدہ اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں. خیبر پختونخوا واحد صوبہ ہے جس نے عوامی پورٹل بنایا ہوا وزیر اعظم عمران خان کی طرز کا, جس پہ جو شکایت ہوتی ہے فوراً اس کو ہم حل کرتے ہیں. یہ دکھائے نا کون سے صوبے میں بنا ہے, پنجاب میں یا سندھ میں. ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہے. سب سے زیادہ عوامی وزیر اعلیٰ علی امین ہے, پورا دن کچہری کرتا رہتا ہے لوگوں کے ساتھ. 3 دن پہلے بھی آپ نے دیکھا عوام کے ساتھ کچہری کی ہے. دکھا دیں مجھے پنجاب کی وزیر اعلیٰ, وہ تو اپنی ایم پی سے نہیں ملتی بات کرنے کے, ان کو سمجھتی کہ ان سے بات کرنے کے قابل. سندھ کی تو بات ہی چھوڑ دیں آپ, یہ ہمیں سکھائیں گے گورننس. دیکھیں یہ خیبر پختونخوا وہ صوبہ ہے, 2013 میں ہم نے 55% سیٹیں لی تھی, 2018 میں ہم نے جو ہے نا 70% سیٹیں لی تھی, اور 2024 میں جو ہے ہم نے 85% یہاں پر مینڈیٹ لیے. اگر یہ عوامی دیتی وہ فرشتے نہیں دے رہی, اور یہ اپنی بات کرتے ان کا مینڈیٹ کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے. لیکن ان کی گورننس کے حوالے سے تارڑ صاحب نے بھی کہا کہ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ معیشت کو سٹیبلائز کر لیا. آف کورس وہ اس حساب سے نہ تھرائیو کر رہی ہے نہ گرو کر رہی ہے, لیکن ڈیفالٹ سے بچ گئے ہیں, تھوڑی سٹیبلائز ہو گئی ہے. دیکھیں ماریہ, اس کے لیے میرا آج میں نے 2024 کا ویلاگ کیا ہے, وہ ضرور دیکھیے گا آپ. اور خان صاحب میں گارنٹی کرتا ہوں, کیونکہ خان صاحب کے ساتھ معیشت کا جو بھی بیانی ہے وہ اس میں ان کے ساتھ ہر وقت رہتا ہوں, اور ابھی 2 مہینے پہلے بھی میں مل کر آیا ہوں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ خان صاحب نے بات بول دی ہو. میں اب جو بولیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں اگر یہ خان صاحب نے بات بولی. اور حالت ان کی یہ ہو گئی ہے کہ اب خان صاحب کی جو ہے اسٹیمپ لینے کے لیے بےتاب ہو رہے ہیں. تو اگر یہ انتہا ہوگی تو انہیں کہ جائیں معافی مانگے ان سے اور ہاتھ جوڑے, اور انہیں کہ خان صاحب ہمیں معاف کر دیں, کیونکہ آپ جب بولیں گے تو شاید لوگ مان لیں گے معیشت بہتر ہوئی. یہ تو ان کی حالت ہو گئی ہے. آج فائنانس منسٹر نے ایک بات کی, وہ اپنے مختلف جگہوں پہ جب گفتگو کرتے ہیں, آج انہوں نے جو بات کی ہے بڑی مختلف بات کی ہے. انہوں نے کہا جی کہ چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے.
4-5 चीजें बेसिक जिसके ऊपर तमाम लोगों को बैठकर उस पर अग्री कर लेना चाहिए है कि मुल्क हम सबका है, ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी की गुंजाइश है, जगह है, होना चाहिए? आप इसको समझते हैं कि ये वक्त की जरूरत है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि अगर कोई मुनासिब आदमी है ना पूरी इनकी हुकूमत में, तो वो है औरंगजेब साहब। वो निहायत शरीफ और अच्छे आदमी है और इनका मेरा वर्किंग रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा है और उन्होंने बाकायदा मीडिया में कई दफा आके हमारी तारीफ की है। और आखिरी जो एपेक्स कमेटी की, फेडरल कमेटी की मीटिंग हुई थी, वहां पे तो मैंने सुना है कि आर्मी चीफ ने बाकायदा तमाम सूबों को बोला कि केपी ने आउट परफॉर्म किया, ये आप रिकन्फर्म कीजिएगा, आपको ब्रेकिंग दे रहा हूँ, ठीक है ना। और अता तारण को क्या पता, उधर मीटिंग में भी नहीं घुसने देते उसको, तो ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात यह कि जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात है बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन ये अपने इत्तेहादियों के साथ तो कर लें। आपको पता है अभी IMF का जो फिस्कल पैक्ट हमने साइन किया था, उसमें सिंध वाहिद सूबा है जिसने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की ना कैबिनेट से पास किया ना असेंबली से पास किया, और वफाक को करके बैठता है। यही गुना अगर केपी हुकूमत अभी कर लेती तो हम गद्दार हो चुके होते, मुल्क तोड़ने वाले हो चुके होते। नाम नहीं ले रहे, आवाज नहीं निकल रही था तारड़ के अंदर से, क्यों नहीं बोलते? और दूसरी बात ये कि वजीर खजाना को भी बताना चाहिए कि सिंध क्यों नहीं ताउन कर रहा है इसके साथ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मौलाना असलम खान साहब, मुशीर बराए खजाना खैबर पख्तूनख्वा। जो चार्जशीट थी आज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ विफाक की जानिब से उस सवालात का जवाब दे रहे थे। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान की क्लीन एयर पॉलिसी मौजूद तो है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, इस पे बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप में से कितने लोगों को पता है कि पाकिस्तान की एक नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी भी है और उसका निफाज आज तक नहीं हो सका? एटलीस्ट मुझे ये बात नहीं मालूम थी जब तक कि मैंने अखबार में खबर नहीं पढ़ी कि इस बात को किसी ने चैलेंज किया है। माहौलाती हकूक की कारकुन है रिदा रशीद और उनके साथ हानिया इमरान हैं, जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2023 की नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी के निफाज के लिए दरखास्त दायर की है। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि आइन के आर्टिकल 9 और 9A के तहत साफ सुथरा माहौल हर शहरी का बुनियादी हक है। दरखास्त गुजारों के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स पिछले 5 साल से मुसलसल खराब होता जा रहा है। दरखास्त गुजार के मुताबिक फिजाई आलूदगी और सफाई की कमी के सेहत मईशत पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं, जिससे दरखास्त गुजार और अवाम की जिंदगी मुतासर हो रही है। दायर दरखास्त के मुताबिक नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी 2023 में 5 बुनियादी अहदाफ रखे गए थे, जिन पर एक भी उनमें से अमल दरामद नहीं हो सका है। पॉलिसी में कहा गया था कि 2025 और 2030 के बिलतरतीब यूरो 5 और यूरो 6 ईंधन को नाफिज करेंगे और सनतों के लिए अखराज के मयार को बेहतर करेंगे, ज़रूरी बाकियात और फजले को खुलेआम जलाने से रोकेंगे और घरेलू खाना पकाने वाले कम अखराज टेक्नोलॉजीज के इस्तेमाल को फरोग देंगे। केस की पहली समाअत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तमाम फरीकैन को नोटिस जारी करके 1 माह के अंदर रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया है। हमारे साथ प्रोग्राम के सिलसिले में रिदा रशीद मौजूद हैं, क्लाइमेट जस्टिस एक्टिविस्ट हैं, इस पिटिशन की दरखास्त गुजार में से एक हैं। बहुत शुक्रिया रिदा हमें ज्वाइन करने के लिए। सो ये नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी जो है ये है क्या, और ये इस्लामाबाद तक इसका इतलाक है और सूबों में भी उसके अपनी कोई कानून साजी हुई उस हवाले? तो ये फेडरल पॉलिसी है। तो फेडरल पॉलिसी बिकॉज ऑफ 18th अमेंडमेंट सारे प्रोविंसेस ने अपना खुद मैनेज करना है सब कुछ, लेकिन ये फेडरल पॉलिसी है जो 2023 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बनाई थी। लेकिन इसका मसला ये है कि सारे प्रोविंसेस तो अपनी पॉलिसीज खुद बना लेंगे, लेकिन इस्लामाबाद जो है फेडरल के अंडर आता है, तो इस्लामाबाद में कोई लोकल गवर्नमेंट है नहीं। तो दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट टू मेक श्योर कि ये पॉलिसी इस्लामाबाद में इम्प्लीमेंट हो, जो कि अभी तक नहीं है। सो जब ये पॉलिसी बन रही थी तो क्या उस हवाले से कुछ एश्योरेंस दी थी कि सत्तर सर में इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, और उसमें वो क्यों नहीं पूरा कर सकी हुकूमत? हाँ एग्जैक्टली। सो पॉलिसी में पहले भी जितनी पॉलिसीज आई हैं पाकिस्तान में उसमें टारगेट सेट किया जाता है। जिस तरह इस पॉलिसी में जो हमने पॉइंट रेज किया पिटिशन में वो यही है कि हुकूमत ने बोला कि 2025 तक हम यूरो 5 जो है पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करा देंगे। लेकिन इसके पीछे मुझे नहीं लगता कुछ सोचा गया था किस तरह इम्प्लीमेंट कराएंगे, आपकी इकोनॉमी के क्या हालात हैं एंड एवरीथिंग। तो पाकिस्तान के पास पाकिस्तान यूरो 5 जो फ्यूल है वो इम्पोर्ट करता है और वो कराची तक आता है, तो बाकी इस्लामाबाद बाकी सिटीज़ तक वो नहीं पहुँच पाता। और हम लोग अगर इम्पोर्ट करते हैं हम मेक श्योर नहीं कर सकते पूरे मुल्क में हम यूरो 5 करा दें। हमारे पास रिफाइनिंग कैपेसिटी नहीं है, 4 या 5 हमारे पास ऑयल रिफाइनरीज हैं जिसमें जो यूरो 4 तक सिर्फ रिफाइन कर सकती हैं। तो आपने उसको इम्प्लीमेंट किस तरह कराना है ये सोचा है नहीं, लेकिन आपने टारगेट सेट कर दिया कि 2025 तक हमने ये इम्प्लीमेंट करना है। तो अगर ये पॉलिसी आज हम करें इस पे इम्प्लीमेंटेशन तो कितना वक्त लगेगा हमें, जो इस वक्त हमारे इर्द गिर्द स्मॉग है कितनी इस्लामाबाद में, माहौलियाती आलूदगी के असरात हम सब महसूस कर रहे हैं, अगर आज हंगामी तौर पर इसको इम्प्लीमेंट करें फिर भी इसको
असर होते कितना टाइम लगेगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस, ताकि लोगों को पता चले कि कितना ये संगीन मामला है? हाँ, तो अगर यूरो 6 जो है, यूरो 5 अचानक से आप करेंगे उसके उस तरह आपको नहीं इफेक्ट नजर आएंगे। यूरो 6 तक, जो यूरो 6 क्योंकि यूरोप जो है वो यूरो 7 तक जा चुके हैं। आई थिंक 2009 में यूरोप ने यूरो 5 इम्प्लीमेंट कर लिया था, तो हम तो बहुत ही पीछे हैं ना उनसे। तो अगर इसको इम्प्लीमेंट करना भी है तो उसके जो इफेक्ट्स हैं, क्योंकि हमारे हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि अगर आप पॉलिसी आज भी पूरी इम्प्लीमेंट कर लें, जो कि आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल कि अचानक से चीज़ हो जाए गिवन हमारी इकोनॉमी एंड एवरीथिंग, लेकिन जितने हालात ख़राब हो गए हैं इतना जल्दी आपको नहीं देखने को मिलेगा कि अचानक से चीज़ें बेहतर होने लग जाएंगी। इसके लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है जो नहीं है इस वक्त। तो असरात क्या हो रहे हैं अगर ये पॉलिसी अगर इम्प्लीमेंट नहीं की जा रही? तो सबसे बड़ा जो कीमत हमें अदा करनी पड़ रही है वो क्या है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी कीमत तो हम जो हमारी सेहत पर जो असरअंदाज हो रही है। क्या हो रहा है आपकी सेहत पे? क्योंकि आपने इसमें सेहत की बात की है, तो आपने कहा पर्सनली अफेक्ट हो रही है, क्या इफेक्ट आ रहा है? तो आई थिंक इस्लामाबाद में रहते हुए आई पर्सनली हैव एस्थमा एज वेल। तो एस्थमा आई हैव सीन के स्मोक की वजह से इट हैज़ वर्सेंड। लाहौर में देखा जाए तो पंजाब में स्पेशली 1 लाख से ऊपर आपकी डेथ्स हुई हैं एवरी ईयर, दे आर एट्रीब्यूटेड टू एयर पोल्यूशन इन पाकिस्तान। इसी तरह जो आपके हार्ट डिजीज हैं वो बढ़ रही हैं, आपके जितने भी सांस रिलेटेड डिजीज हैं वो बढ़ रही हैं। कहीं पढ़ी थी कि 4 साल तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इफेक्ट करता है। 2.7 ईयर्स नेशनली हर सिटीजन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रही है। लाहौर के रेजिडेंट की 7 इयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम। 7 साल आपकी जिंदगी से इसकी वजह से। एंड आई थिंक इसके पीछे अगर देखा जाए तो लाहौर में जो बच्चा पैदा हो रहा है उसका तो कसूर नहीं है, वो लाहौर में पैदा हो रहा है, लेकिन उसकी ज़िंदगी से हम 7 साल सिर्फ अपनी, क्योंकि हमारा दिल नहीं कर रहा या हम वी आर नॉट अटेंटिव एनफ, वेस्टेड इंटरेस्ट है हमारे, हम फ्यूचरिस्टिक नहीं सोचते। तो अगर हम सूबों के हवाले से बात करें तो किसकी इस हवाले से प्रोग्रेस बेहतर है? अगर हम देखें जो 4 सूबे हैं उनकी, अगर मेरा तो ख्याल से किसी की भी बेहतर नहीं है इस वक्त, कोई स्लाइटली बेटर कौन है? तो आई थिंक पंजाब का ये कि पंजाब में एटलीस्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनी हुई है। जो हमने इस पिटिशन में भी पॉइंट रेज किया वो यही है कि पंजाब में मोटर व्हीकुलर रूल्स जो हैं वो 2009 में बन चुके थे, सही है, लेकिन इस्लामाबाद में कोई रूल्स है ही नहीं। तो इस्लामाबाद में क्या चीज़ इंप्लीमेंट करनी है, किस तरह मेक श्योर करना है कि गाड़ियों की इंस्पेक्शन होगी, एवरीथिंग, वो कोई रूल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो पंजाब इस हद तक जरूर आ गया कि उन्होंने रूल्स बना लिए थे, ऑल्दो दे आर आउटडेटेड, उनको अपग्रेड करने की जरूरत है, लेकिन इस हवाले से मेरे ख्याल से वो हमसे फिर भी बेहतर कर रहे हैं फेडरल से। और खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान, उनकी कहीं आपको एजेंडे में नजर आता है प्रायोरिटी लिस्ट? खैबर पख्तूनख्वा में भी अगर आप देखें, अभी पिछले दिनों पेशावर की एयर क्वालिटी 400 तक गई हुई थी, AQI इंडेक्स जो है। सिंध में वी डोंट सी उस तरह से इफेक्ट्स अभी, बट आई थिंक लाहौर के बाद इस्लामाबाद में हम देख रहे हैं, और उसके बाद फिर बाकी शहरों में भी जाएगा अगर हम इसकी रेगुलेशंस नहीं करेंगे। सही, बहुत शुक्रिया रिदा रशीदा। में ये गंभीर मसला, इस पर हम बार बार बात करते रहते हैं अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से, लेकिन ये जो नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी है, ये हुकूमतें पॉलिसियां बना तो देती हैं लेकिन उसका इतना फ्यूचरिस्टिकली देखती नहीं है कि इसको इम्प्लीमेंट हमने कैसे करना है, कैपेसिटी कैसे बिल्ड करनी है। और जिस तरह से पाकिस्तान के एवरेज सिटीजन की जिंदगी 2.5 साल कम हुई है, और जो पंजाब में खास तौर पे लाहौर और उसके गिरदो नवाह के इलाके में 7 साल हुई है, ये लम्हा फिक्रिया है। अगर अभी भी आपकी प्रायोरिटीज हवाले से नहीं बढ़ती हैं तो आई डोंट नो हम किस साने का इंतजार कर रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।